Now students of grade 2 will perform surah and dua. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أنا ثابت واسم أبيك شيخ عابد. أنا أدرس في الصف الثاني. أريد أن ألقي أمامكم تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الباري خان واسم أبيك محمد خان. أنا أدرس في الصف الثاني. أقدم أمامكم دعاء زيارة المقبرة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. Peace be upon you all, O inhabitants of the grave, among the believers and the Muslims. Verily we will inshallah follow you. We ask Allah will being for us and for you. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah feekum students. Shaitan is everywhere who doesn't allow to do any work. So we should get rid of him by watching this play of grade 3 girls. ایوا تم نے تو بڑے پیسے جمع کر لیے. تمہاری زندگی تو سکون میں ہے. بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے گا. میری زندگی پوری طرح سیکیور ہے. اب تک کی زندگی عیش میں گزری ہے. آگے کی زندگی بھی عیش میں گزرے گی. But I am very disappointed with your daughter. لیکن میری بیٹی میں اس سے بہت پریشان ہوں. کتنا کہا سیلیوں میں جا, ہنسی مذاق کر, فلم دیکھ, جب دیکھو جب قرآن سے چپکی رہتی ہے. میں کہتی ہوں عبادت کے وقت عبادت, خالی وقت موج مستی میں رکھ جاؤ. یہ کیا قرآن اور حدیث کی باتیں. میں تو پک گئی ہوں. اور اس کا شوہر وہ کون سا کم ہے؟
पता नहीं मैं अपनी बेटी की शादी उससे कैसा करा दी। कितना कहा अमेरिका वाले लड़के से शादी कर लो, कितने मालदार बाप का बेटा है, मगर मेरी बेटी के ऊपर दीनदार लड़के का भूत सवार था। लेकिन है तुम्हारी बहुत फरमाबरदार, बहुत सी बातें नहीं मानती। सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी है आपकी तबीयत? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ही हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अपनी बेटी से पूछो तो ज़रा, वो गाड़ी के पैसे मिल गए क्या? बेटी नीदा, वो गाड़ी के 2 लाख रुपए मिल गए। मुझे नया फर्नीचर खरीदना है, ये फर्नीचर पुराना हो गया है। हाँ अम्मी, मुझे पैसे मिल गए, लेकिन घर में ऑलरेडी एक फर्नीचर है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है? क्या तुमने पड़ोसी का फर्नीचर न देखा? मैंने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। हमें नए ज़माने के साथ चलना चाहिए निदा। लेकिन अम्मी, ये तो फिजूल की खर्ची है। सूरे बनी इसराइल में जिक्र है कि फिजूल की खर्ची मत करो। फिजूल की खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। और वैसे में मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? पूछो कहाँ खर्च कर दिए? कहाँ खर्च कर दिए निदा? बिल्कुल सही जगह पर, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह पर खर्च कर दी। ऐसी जगह अपना माल लगाया है, बस अल्लाह कबूल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सारे के सारे अल्लाह के राह में खर्च कर दिए। तुम्हें पता नहीं घर के हालात कैसे हैं? अस्तग़फिरुल्लाह बोली अम्मी, शैतान की बात मत मानिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे बकरा में कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक दर्जे अमल करने की तरगीब देता है। अम्मी, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं सच्ची मोमिना बनी रहूं और मोमिना का हक अदा करूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे हुजरात में, मोमिना तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं अभी आती हूँ अम्मी। इसका दिमाग खराब हो गया है। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटी तो चले गई, बहू से तो काम निकाल लो ना। फातिमा, उस दिन जब उमर ने 40,000 दिए थे वो कहाँ पर है? ज़रा लाओ तो। मैं कहती हूँ उन पैसों से हम पड़ोसियों की दावत देंगे, उन्हें भी तो पता चले मैं किसी से कम नहीं हूँ। अम्मी, अल्लाह ताला रियाकारी यानी दिखावा करने वालों को पसंद नहीं करता, इससे बचिए। और वैसे भी मैंने वो पैसे खर्च कर दिए, खाला के बेटे के ऑपरेशन के लिए दे दिए। बेचारी बहुत परेशान हाल थी। इसका भी दिमाग खराब हो गया है। अरे फातिमा, तुम इतने पैसे किसी गैर पर खर्च कर दिए? अम्मी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि ज़रूरतमंद की मदद की जाए, अल्लाह इसका बेहतर अजर देगा इंशाअल्लाह। फातिमा से उसके ज़ेवरात के बारे में पूछो, ज़रूर यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। फातिमा, ये बताओ तुम्हारे ज़ेवरात कहाँ पर है? तुमने शेख साहब के बेटे के भी शादी में भी नहीं पहने, आखिर वो ज़ेवरात कहाँ पर है? अम्मी, मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन आप इतना पूछ रही है तो बता देती हूँ। मैंने अपने सोने के ज़ेवरात एक ऐसी तंजीम को दे दिए जो दिन रात खिदमत कुरान में लगी रहती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत कल कर रही है, और हम मुसलमानों को इसकी बहुत ज़रूरत है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे फातिमा, तुम होश में तो हो? इतने कीमती ज़ेवरात ऐसे किसी के हवाले कर दिए? ज़रा अकल से काम करो। हर औरत को अपने ज़ेवरात से मोहब्बत है, तुम्हें अपने ज़ेवरात अजीज़ नहीं है? अम्मी, मुझे सबसे अजीज़ मेरे अल्लाह है। अल्लाह का महबूब दिन मकबूल है। आज हर जगह अल्लाह की नाफरमानी हो रही है,
ہمارے دین کو ہمارے قربانیوں کی ضرورت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی تاکید کیا کرتے تھے تمام صحابہ اپنے قیمتی مال اور زیور نکال کر دے دیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ انہیں مال سے زیادہ اللہ اور اس کی رضا عزیز تھے. میں نہیں چاہتی میرا رب مجھ سے ناراض ہو. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. میری بیٹی اور تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیسے سمجھو تم دونوں کو؟ جاؤ تم لوگ جو جی میں آیا کر لو، پورا گھر لٹا لو. بہو تو چلے گئی، اس گھر میں تو صرف تمہیں چھوڑ کر سارے کے سارے پاگل ہو گئے ہیں. جس مال سے لوگ محبت کرتے ان لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہو گیا ہے. دیکھو تمہاری پوتی آ رہی ہے. السلام علیکم دادی. وعلیکم السلام. آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سب خیریت سے تو ہے؟ کوئی میری بات ہی نہیں مانتا، صرف تم ہی ہو جو میری بات مانتی ہو. پڑوس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اپنی پوتی کو بھیجا کر معلوم تو کرو نا. بیٹی ماں، ہم ذرا پڑوس میں جا کر تو دیکھو اتنے لوگ کیوں جمع ہیں. اچھا کان لگا کر سن کے آنا، پھر مجھے بتانا. سوری دادی، آئی کانٹ. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی کی تجسس پہ پردہ ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، تجسس نہ کرو اور لوگوں کی راز نہ کھولو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو. اب تمہاری پوتی بھی تمہاری بہو اور بیٹی کی طرح بول رہی ہے. اب تم بھی شروع ہو گئی. میں نے کب کہا کانا پھوسی کرو؟ میں بھی 50 سال سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہوں. مجھے مسیح اور دین اور اسلام کی باتیں. آپ نے صحیح کہا دادی، آپ روز قرآن 1 گھنٹہ پڑھتی ہے، لیکن آپ نے کبھی قرآن شریف کو سمجھ کر نہیں پڑھا. سمجھ کر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات مت مانو، گمراہ ہو جاؤ گی. ہاں دادی، آپ کو عربک زبان آتی ہی نہیں ہے اور ترجمہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا. یہ دیکھیے، یہ ہمارے رہنمائی کے لیے آیا ہے. یہ کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے. اگر ہم اسے نہیں سمجھے تو کہاں سے رہنمائی حاصل ہوگی؟ اٹس our fault, we are responsible for it. ایک بار تو سمجھ کے دیکھیے، آپ کو سکون حاصل ہوگا. شیطان کی بات مت مانیے. اگر آپ کو شیطان بہکائے تو اعوذ باللہ کہیے. اللہ will help you انشاءاللہ. بالکل نہیں پڑھنا. اپنا وقت ضائع مت کرنا. جس دولت سے تمہاری زندگی عیش میں ہی گزری ہے. جب میری پوتی کو سمجھ میں آ گیا تو میں بھی ذرا قرآن شریف کا مطلب پڑھ کر تو دیکھوں. اعوذ باللہ. امی کیا بات ہے، ماشاءاللہ آج کل آپ ہر وقت قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ہاں میری بچی، تم لوگوں نے میرے آنکھیں کھول دیے. جب میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا تو میرے سارے مشکلیں آسان ہو گئے. اب میں بھی ہر کام اللہ کے رضا کے لیے کروں گی، جس سے مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Did you see how Satan traps us? So we all should be careful. Now let's us Arabic speech by Abdul Rafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي عبد الرافع قريشي، أسمع أبي محمد حامد قريشي. أنا أدرس في الصف الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أريد أن أقدم أمامكم كلمات حول موضوع الغيبة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
إن الله تواب رحيم. رئيس الحفلة والحاضرين الكرام، قد تلوت آية من سورة الهجرات من القرآن الكريم آنفا، معناها: لا يغتب أحد منكم أحدا، هل يحب ويستحي أن يأكل لحم أخيه الميت، واتقوا الله في القول والعمل إنه هو التواب الرحيم. أيها المستمعون الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فيه أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن المجتمع الذي نعيش فيه اليوم قد ملأ بالغيبة، الأطفال والشبان والشيوخ كلهم قد أصيبوا بهذا المرض، وهذا الداء الأضال الذي نشأ في مجتمعنا يأكل أعمالنا وحسناتنا مثل سوسة، ونحن عنه غافلون ولا نحس ذلك. لا يليق لمسلم أن يغتاب أحدا. حفظنا الله وإياكم عن مرض الغيبة المتعدي المهلك، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Abdul Rafi. God shows His mercy and abundance. Let's have some mercy upon us. Now the girls of grade 1 and 2 will perform on the song Mercy Like the Rain.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Rahman Fraz. I am of second class. To the excellences, respected teachers and my dear friends, I am here to speak say water topic. Today on this great occasion, I would like to say thanks to IPS management for giving me a great opportunity. Water conservation is the technique to save in IP water. For the future is by following various effective measures. Managing fresh water as a sustainable resource requires various strategies and activities. In order to conserve fresh drinking water, we need to reduce water loss. It reduces the use of energy because water management requires around 15% of the total electricity consumption. It also involved in the habitat conservation for the local wildlife and migrating waterfowl. It reduces need of building other dams or water diversion infrastructures. In order to conserve fresh drinking water, we need to reduce water loss, avoid damaging natural water quality, and improve water management practices. There are many water conservation programs run by government in order to solve the social problems related to water at the local level. According to the US Environmental Protection Agency, it is estimated that water metering is done to everyone. It will reduce water consumption by 20 to 40%. Water metering is also necessary to raise awareness among public that metering will surely identify and localize the water leakage anywhere. This is the effective way in which water department can easily monitor water usage by every family in the society. There should be water-saving technology in the home. Appliances like low-flow shower heads, low-flush toilets, composting toilets, dual-flush toilets, faucet aerators, raw water flushing, water reuse or recycling of water, rainwater harvesting, cloth washers with high efficiency weather-based irrigation controllers, etc. reduces water consumption to a great extent and can save more water if used on daily basis in all houses. Agricultural appliances used by the farmers should also be of water-saving technology, reduces water consumption while irrigating crops. Wakhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khaira. As we all know that nowadays there is a lot of show off in this world. Let's watch a skit on show off by grade 3 girls. मनु तुम बैठो, मैं देखती हूँ. वालेकुम अस्सलाम. ना मजा आया. ओ माय गॉड. सच कहा तुमने तब्बू. हम लोग कई ड्रेस देखे और खरीदे. यकीन नहीं हो रहा हम जब घर से निकले थे जब तो दोपहर थी, अब तो शाम हो गई. तो फिर आप लोगों ने मार्केट वाली मस्जिद में नमाज अदा कर ली होगी. नहीं शीरीन बाजी, हम लोग शॉपिंग में इतने बिजी थे कि हमें अज़ा की आवाज़ सुना ही नहीं दी. शन्नू मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए ज़रा पानी लाना. लेकिन अम्मी जान वहाँ तो लाउड स्पीकर पे अज़ा होते हैं, आप लोगों को कैसे सुनाई नहीं दी. ओफो, तुम भी ना कज़ा पढ़ लेंगे, नमाज कहाँ भागी जा रही है. नवी ड्रेस के बारे में हमने तो दुकानदार को इतना चिकाया, वो मानने को तैयार ही नहीं था. सच कहा अम्मी, आपने उसे इतनी बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताए, उसे तो मानना ही पड़ा. कैसे नहीं मानता, मैं वारी जाऊँ मेरी बच्ची पे. मगर सौदा तो घाटे का था, आप लोगों ने नवाज जो गवा दी. अस्सलामु अलैकुम नसीमा आपा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो जाहिद आपा? मैं ना आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुनी, खैरियत पूछने चली आई. मैं तो ठीक हूँ. कैसी परेशानी है आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में सुनाए, लेकिन ये नहीं सुना कि मैं हज पे जा रही हूँ. अल्लाह सच आपने तो बड़ी तदबीर पाई है. शन्नू इनके लिए ज़रा स्नैक्स तो लाना. अच्छा तो कब की फ्लाई खाती. सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होंगी आप के हज पर क्या किया जाता है.
آج کل تو ہر جگہ سے تربیت کی جاتی ہے. آنٹی بالکل سچ کہہ رہی ہیں. ہاں ضروری تو ہے. اچھے کپڑے خریدنا بھی تو ضروری ہے. تمام رشتہ داروں کو فون کر بتانا چاہیے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں. درزی کو ماپ کے کپڑے بھی دے رہے ہیں. تمام رشتہ داروں کو اپنی دعوت کھلا دوں. ان سب باتوں سے فرصت پا لوں. جب دیکھتی ہوں اس کی تربیت کہاں کی جاتی ہے. آپا میں آپ کو خاص طور سے مبارکباد دیتی ہوں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ معاف کریے اور ہم سب سے دعا میں یاد رکھیے. ہاں آپ بھی اپنی طرف سے بتا دیے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں. آپا میں چلتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان سب سے پہلے ہم لوگ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور آج کے تمام آیات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کے قربانیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں وہ سب بعد میں پڑھ لیں گے. تبو شنو ذرا چیک لسٹ تو لانا. چیک لسٹ. نیا برقع، نیا مکھنا، نیا پرس، نیا شوز خریدنا بھی تو باقی ہے. امی چلو 8 بجے وقت چلے جائے گا. ہاں وہ پڑھ لیں گے. تبو شنو تم نے اپنے سسرال میں بتایا کہ نہیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں؟ جب میں نے اپنے سسرال میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اتنی جلد بھی کیا ہے، پہلے ٹکٹ تو کنفرم ہو جانے دو، 1 ہفتہ پہلے آ کر مل لیں گے. جب میں نے میرے گھر پر بتایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فون پر ہی بات کر لیں گے. میں نے انہیں کئی طریقوں سے یاد دلایا کہ آپ کے لیے کوئی گفٹ خریدے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے. ارے چھوڑو بچوں، جانے دو. مستقبل میں جب وہ آ جائیں گے ہم حساب برابر کر لیں گے. بس تم دونوں یاد رکھنا. امی جان میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا رخ اختیار کرنا چاہیے. دکھاوا شیطان کے ہتھیار ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. امی مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. آپ حج پر جا رہے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیں اللہ کو ہی راضی کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری ایک چیز کو لے کر بہت فکر مند ہوں اور وہ ہے شرک اصغر. لوگوں نے پوچھا وہ کیا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا شوئنگ آف. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ریاکاروں سے کہیں گا جو تم ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. السلام علیکم نسیمہ آپا، بہت بہت مبارک. وعلیکم السلام. آخر اللہ نے خوشخبری سنا ہی دی. آئیے بیٹھیے. السلام علیکم نسیمہ آبا. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک. آئیے بیٹھیے. السلام علیکم نسیمہ آپا. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو. آئیے بیٹھیے. السلام علیکم نسیمہ آپا. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو. آئیے بیٹھیے. السلام علیکم نسیمہ آپا. بہت بہت مبارک ہو. آئیے بیٹھیے. ہاں بولیے بھائی جان. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو کوشش کریے. تمام مہمان آ چکے ہیں بھائی جان، کچھ تو کوشش کریے. عزت کا سوال ہے، کچھ تو کوشش کریے. ٹھیک ہے میں امی کو بتاتی ہوں. کیا ہوا تبو؟ کس کا فون تھا؟ امی بھائی جان کا فون تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویزا نہیں ملا، اس لیے آپ کی ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوئی ہے. سارے فلائٹ بھی فل ہو چکی ہے. اس سال آپ کا حج پر جانا ناممکن ہے. امی جان اب تو تمام مہمان آ چکے ہیں، اب تو بے عزتی ہو گئی. جیسے کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہیں کہا کہ آپ حج پر جا رہی ہیں. کاش ہم نے ریاکاری نہ کی ہوتی، کاش ہم نے دکھاوا نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے تمام مراحل کی کامیابی کی دعا کی ہوتی.
کاش میں نے اپنی بیٹی کی بات مان لی ہوتی. منورہ، منو، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی. مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. مجھے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا. یا اللہ مجھے معاف کر دو. امی جان، اللہ غفور و رحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کریں گے. اگلے سال آپ اللہ کے رضا کے لیے حج کرنا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. MashaAllah girls. Now grade 2 and 3 students will present a Urdu speech, Telugu speech, Arabic speech and Hadith respectively. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Amtur Rab wasmu Abi Abdul Rahim. Ana adrusu fi safi salis. Alhamdulillahi wahda. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وإذا قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رئيس الحفلة والحاضرين الكرام، أشكركم على أنكم شرفتموني بإلقاء كلمات المتواضعة على موضوع النبي هو معلم الأخلاق. أيها السادات الأفاضل، قد ألقيت إليكم حديثا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله هدف بعثته. معناه: أرسلني الله معلما في هذا العالم. وصرها عن الثاني: أني مرسل لأتمم محاسن الأخلاق ومكارمه أنجال الملة. عندما بعث محسن الإنسانية الأعظم كان الإنسان بعيدا عن الإنسانية، وقد أبعدته الظلمة والجهالة والضلالة عن الهداية، وكان الإنسان أضل من الأنعام سبيلا، وكان أخلاقه وسيرته وحشية بربرية، وكانت حضارته وثقافته جاهلية شقية، وكان لا يعيش حياته تحت نظامه الطبيعي. آنذاك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم الأخلاق، ودعا الناس أولا إلى عبادة الله وحده، وبشرهم برسالته ونبوته، ثم علمه العلوم الإسلامية من جزئها إلى كلها شيئا فشيئا، ودعاهم محمد رسول الله إلى الرفق بالإنسان وخدمة الخلق والإغاثة باليتامى، ونهى عن قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وأكل الميتة وقول الزور، وألقى إليهم ظرف إعانة المساكين واليتامى، حتى ما سمع أحد من الصحابة كلامه إلا صدقه وقال: آمنا وصدقنا. وهذه الأشياء من التعاليم الخلقية موجودة في كتب السير. لقد كان محسن الإنسانية محمد العربي
صلى الله عليه وسلم بعث في هذا العالم معلما ليحل الناس من الأخلاق والمكرمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడు, సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నా. ఈ సభలో ఉపస్థితులైన పెద్దలను, నాతోటి విద్యార్థులందరినీ కూడా ఇస్లామియా పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతు. దీని అర్థం అల్లాహ్ యొక్క శాంతి శుభలు మీ అందరి జీవితాలలో వర్షించుగాక, ఆమీన్. నేటి నా అంశం హిందూత్వం మరియు ఇస్లాంలో దైవ భావన. ఈ విషయంలో మనం గ్రంథాలను పరిశీలించే ముందు మన బుద్ధి వివేకాలు ఏమని సాక్ష్యమిస్తున్నాయో చూద్దాం. మానవులందరికీ ఒకే భూమి, ఒకే ఆకాశం, ఒకే సూర్యుడు, ఒకే చంద్రుడు, పీల్చే గాలి కూడా ఒకటే, మరియు మన శరీర నిర్మాణాలు కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. మరి అలాంటప్పుడు మనందరినీ పుట్టించే దేవుడు కూడా ఒక్కడే ఉండాలి కదా అని మన బుద్ధి వివేకాలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ఇక రండి సోదరులారా, దేవుని గురించి మన గ్రంథాలు ఏమని సాక్ష్యమిస్తున్నాయో చూద్దాం. ముందుగా మా దేవ గ్రంథమైన ఖురాన్ని పరిశీలిద్దాం. ఖురాన్ 2వ భాగం 163వ వాక్యములో వైలాహుకుం ఇలాహు వాహిద్ లా ఇలాహ ఇల్లా హువ రహ్మాన్ రహీం. మీ దేవుడు ఒక్కడే, ఆ కరుణామయుడు, ఆ కృపాకరుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు. ఈ విషయాన్ని హిందూ మత గ్రంథాలలో పరిశీలిస్తే ఋగ్వేదం 45వ సూత్రం 16వ మంత్రంలో ఒక్కడు సాటి సమానం లేని అయినా ఆయననే స్తుతించండి. చివరికి మా దేవ గ్రంథమైన ఖురాన్ 2వ భాగం 163వ వాక్యాన్ని పఠించి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. వైలాహుకుం ఇలాహు వాహిద్ లా ఇలాహ ఇల్లా హువ రహ్మాన్ రహీం. మీ దేవుడు ఒక్కడే, ఆ కరుణామయుడు, ఆ కృపాకరుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు. వాఖిరు దావాని అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతుహ్. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سنة فاطمة واسم أبي شيخ أبو الياسين. أنا أدرس في الصف الثاني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رئيس الحفل المؤخر وإخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع العلم نور والجهل ظلام. إخواني في الله، أنتم تعرفون معرفة تامة أن العلم له أهمية عظيمة، وهو حياة القلوب وشفاء الصدور، وهو الفارق بين الشك واليقين والهدى والضلال. وبالعلم يعرف الإنسان ربه ويعبده ويتميز به الحلال والحرام، وهو أول شيء من الوحي في غيرنا، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق. وطلب العلم عبادة وفريضة على كل مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. وقال علي رضي الله عنه: ليس اليتيم الذي ختم
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انس عابد ہے. میرا والد کا نام شیخ عابد ہے. میں دوسری جماعت کا طالب علم ہوں. میرا آج کا عنوان ہے سیرت النبی کا پیغام انسانیت کے نام. سامعین اکرام، میں اس عظیم و شان جلسے میں سیرت النبی کا پیغام انسانیت کے نام جیسے اہم عنوان پر لب کشائی کے لیے حاضر ہوا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی امت کے لیے مستقل پیغام تھا. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، کھانا، پینا، سفر کرنا اپنی امت کے لیے حسین پیغام تھا اور حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام کوششیں لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ پیغام توحید کا پیغام تھا، وحدانیت کا درس تھا، جس میں کامیابی کا راز، دوزخ سے آزادی، جہالت سے بیداری کا پیغام تھا، جس کو قریش مکہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس سے پہلے لوگ بت پرستی، قتل غارت گری، شراب نوشی، جوا، ظلم و زیادتی، یتیم کا مال چھیننا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، عربی کو عجم پر فخر، گورے کو کالے پر فخر جیسے تمام جاہلیتیں رسموں میں مشغول تھے. ساری انسانیت تباہی کے دانے پر آ کھڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کیا اور پھر سے لوگوں کو صحیح راستہ بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. پہلا ہے کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسرا ہے سنت رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بگڑے ہوئے معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے قرآن مجید ایک عظیم و شان نعمت ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ساتھ ہی تمام معاملات کو درست کرنا. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق بنائے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی خدیجہ فردوس واسم ابی محمد فردوس خان. انا ادرس في الصف الثاني اقدم امامكم حديثا نبويا مع ترجمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في ما تقول فقد كتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه المسلم. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asked saying, do you know what is backbiting? They said, Allah and His Messenger know best. Thereupon backbiting implies you are talking about your brother in a manner which he does not like. It was said to him, what is opinion about this? That if it's actually found in my brother which I made a mention of. He said, what is assert? You in fact bitted him, and if that is not in him, it is a slander. Sahih Muslim volume number 4, hadith number 62-65. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی محمد فارق عبداللہ واسم ابی محمد عبد الحمید. أنا أدرس في الصف الثاني. أريد أن ألقي أمامكم حديثا نبويا مع الترجمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قوله لا إله إلا الله وأدناها حماية الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, faith has over 70 branches or over 60 branches, the most excellent of which is declaration that there is no God but Allah, and humblest of which is removal of what is injurious from the path, and modesty is the branch of faith. Sahih Muslim, volume number 1, hadith number 56. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरे पैसे बच गए, मेरे पैसे बच गए, ये देखो आपा, मेरे पैसे बच गए. कैसे पैसे? और ये उछाल क्यों रहे हो? ये देखो आपा, मैंने सोचा था ये चॉकलेट और पेंसिल लेने में पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुकान वाले चाची ने मुझे 10 रुपए लौटा दिए. अच्छा, वाह, तुम्हें ये सामान बहुत सस्ता दे दिया चाची ने. चाहे तूने पता था कि ये मेरे ईदी के बचे हुए पैसे हैं. हाँ, अरे उन्हें तुम्हारे ईद के पैसों से क्या? खैर आपा, तुम्हें पता है आज सुबह मैंने सलीम को गलती से 5 बोटी ज्यादा दे दी, जबकि उसने 3 ही जीते थे. और जब मैंने उससे वापस मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया. अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ. ये बिल्कुल गलत बात है. गलती से भूलकर ज्यादा अरे मतलबारी. क्या हुआ आपा, तुम रुक क्यों गई? आओ मेरे साथ. लेकिन कहाँ? अरे आपा, क्या हुआ? तुमने दुकान वाले चाची को 30 रुपये दिए थे ना? हाँ, दिए तो थे. और उन्होंने तुम्हें 10 रुपए लौटा दिए. हाँ, वही तो मैंने तुम्हें बताया. लेकिन तुम्हें अचानक क्या हुआ आपा? देखो, शायद उन्होंने तुम्हें गलती से भूल चुक में ये पैसे वापस दे दिए होंगे, क्योंकि चॉकलेट और पेंसिल सर्च के तो 30 रुपये ही होते हैं. ऐसा नहीं है, ये तो उन्होंने खुद मुझे वापस लौटा दिए. देखो मातुलबारी, जिस तरह तुमने गलती से सलीम को 5 गोटी ज्यादा दे दी ना, हाँ, उसी तरह चाची ने भी दे दिए होंगे. हाँ, लेकिन सलीम ने तो झूठ कहा. तो क्या अब हम भी झूठे बन जाए? चलो चाची से चलकर पूछ लेते हैं. अगर बराबर हो तो ये पैसे तुम्हारे, वरना हम उन्हें ये लौटा देंगे. रुक जाओ आपा, क्यों लौटा देंगे? अरे उन्होंने ही तो दिए, और अगर ज्यादा भी दे दिए, उन्हें थोड़ी पता है, ना ही किसी और को पता, तो हम ये पैसे रख लेते हैं ना पा. अल्लाह हमें माफ करे, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. ऐसा करने से हम झूठे और मक्का की गिन में होंगे. भले चाची या किसी और को नहीं पता हो, लेकिन अल्लाह तो हर बात को जानते हैं. भले कोई नहीं देखता हो, लेकिन अल्लाह की नजर से कोई नहीं बच सकता. और अगर हम जानकर भी ये पैसे वापस नहीं लौटाएंगे तो अल्लाह इस पर सवाल करेंगे. सोचो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे. या अल्लाह, अगर ऐसा करने से हम झूठे और बेईमान बन जाएंगे तो मुझे ये पैसे हरगिज़ नहीं चाहिए. चलो चाची के पास चलते हैं. माशाअल्लाह, ये है हमारी अमतुलबारी, जो एक सच्ची और नेक बच्ची. चाची, आपने मुझे भूल कर 10 रुपए वापस लौटा दिए थे. अरे वाह बच्ची,
بچوں ماشاء اللہ، میں نے تمہیں بھول کر پیسے واپس دے دیے تھے، تم لوگ تو بالکل نان ایماندار ہو۔ یہ لو چاکلیٹ، یہ تمہاری ایمانداری کے لیے انعام ہے۔ نہیں چاچی، ہم نے یہ اچھا عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو انعام بھی ہم اللہ سے لیں گے۔ ہاں، اگر آپ سے انعام لے لیے اور آخرت میں اس کا انعام نہ ملا تو؟ ارے بابا ماشاء اللہ، اچھا بچوں، میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ ٹھیک ہے چاچا، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من الطاعات وفارق الجماعة مات میتۃ الجاہلیہ۔ سامعین اکرام، اتحاد و اتفاق نام ہے ایک ایسی قوت کا جس کے ذریعے بڑے بڑے سرکش بادشاہوں اور جابر و ظالم حکمرانوں کی کلائیاں مروڑی جا سکتی ہے، اور دشمنوں کو زیر کر کے ان کے ناپاک عزائم و ارادے اور منصوبوں کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے وہ کیا ہے نمایاں جرم انجام دیے جا سکتے ہیں، جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، سلف صالحین اور بزرگان دین نے انجام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اقوام سابقہ خصوصاً امت مسلمہ کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کے مانی تھے، جس کے کسی عزم کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کی تکلیف نہ صرف محسوس ہی کرتا تھا بلکہ اسے برداشت بھی کرتا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا دور وہ تھا جب وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند اتحاد و اتفاق کے لڑیوں میں مربوط تھے۔ تنزلی اور امداد کا دور وہ تھا جب ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ سامعین اکرام، کسی بھی قوم کی سربلندی اور سرخروئی اتحاد و اتفاق کی لڑیوں میں چھپی ہوتی ہے، لیکن افسوس افسوس آج امت مسلمہ میں نہ اتحاد رہا اور نہ اتفاق۔ سچ کہے کسی شاعر نے، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اگر آج بھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدائی قانون حاکم دو جہاں کے ایک نسخہ واعتصموا بحبل اللہ پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ الغرض، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Hajj, the blessed pilgrimage. Khais wa Khatam, the seal of the prophethood given to the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Days for Deen, al-Islam, religion with Allah since time began. Days for dhikr, remembering Allah, and rise for the month of Ramadan. Oh, Ramadan. Days for zakat, to cure our greed, when we give our money to those in need. Sais for salamun alaykum, peace be with you, wa alaykum salam. Sha is for Shams, the shining sun, which Allah placed for everyone. And so is for Salah, for when we pray, facing Him, every day facing Him, till we meet our Lord. Allah, there's only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, la ilaha illallah. Boys for duha, the morning light, the sun has turned from red to white. Boys for tariq, a path to walk upon. And Ba is for dhil, a shadow. And An is for ilm, the thing to know, to make our knowledge grow in Islam. Gha is for ghaib, a world unseen, and that we know is not a dream. And Fa is for the opening, Al-Fatiha. And Qa for the Quran, the book of God. And Ka is for Kalima, a word we're taught, to teach us what is good and what is not. And La is for the beginning of La ilaha illallah. Ma is for the messenger, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, there's only one God, and Muhammad is His messenger. Allah, la ilaha illallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ندى خان واسم أبي محمد أسلم خان. أنا أدرس في الصف الثالث. أقدم أمامكم دعاء قضاء الدين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. O Allah, suffice me with what you have allowed instead of what you have forbidden, and make me independent of all others beside you. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي معاذ بن خالد واسم أبي خالد بن علي. أنا أدرس في الصف الثالث. أقدم أمامكم قنوت الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. O Allah, guide me among those whom you have guided. Guide me among those whom you have guarded. Amongst those whom you have taken in your charge. Bless me in what you have given. Protect me from the evil you have decreed. For verily you decree and nothing is decreed on you.
He is not disgraced whom you befriend. He is not honored whom you take as an enemy. Blessed and excelled are you, O our Lord. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. My name is Taura Khanam. I am the student of second standard. I would like to say something about child labor. Present day picture of poor Indian child is very dark. The poor child is the most neglected, most exploited, and the most abused. Female child is the most deprived and underprivileged of the whole class of the children. The girls are not only withdrawn from school and forced to indulge in child labor, but they are even dragged in human activities. Child labor is violation of human rights and is considered to be necessary evil in any country in the whole world. It hampers their normal, natural, physical, mental, spiritual, intellectual, emotional, moral and social development. Children are doing work as domestic servants. They are employed in hotels, workshops, service stations, construction sites, and pulling rickshaw, etc. They are even working hazardous and hygienic forms of labor in manufacturing factories. Article 24 of the Constitution of India 1950 says, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine. Article 45 of the Constitution of India 1950 casts duty on the state to Pentival to provide free and compulsory education to the children. For the past 3 years, work done by the Government of India and the state government is issues praiseworthy. Many new schemes and policies are introduced for the education to the betterment. But this problem is still existing in India. Even though all these policies are available in India, there be no other opinion that child labor should be restricted and its possibles completely vanish. It is a socio-economic national problem which requires close analysis solution to meet with this burning question. Wa-akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Qanan Fatima wasmu Abi Muhammad Rafiuddin Ahmad. Ana adrusu fi saff salis. Uqaddimu amamakum hadithan nabawiyya ma'a tarjama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the slave dies, his action cares himself for three: an ongoing charity, or knowledge which is benefited by, or a righteous child who supplicates for him. It is narrated by Muslim. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سميع الرحمن واسم أبي محمد عبد الرحمن مسعود. أنا أدرس في الصف الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيركم لجاره. رئيس الحفلة والمستمعين الكرام، أريد بهذه المناسبة السارة أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع حقوق الجيران، لأن كثيرا من الناس يتغافلون عنها ويتجاهلون. أيها الحاضرون الكرام، قد تلوت آية من القرآن الكريم في خطبة أمر فيها بالإحسان مع 3 أنواع من الجيران، والمراد بالجار ذي القربى والجار الجنب ألا يكون معهم علاقة الرحم إلا الجوار ويدخل فيه الكفار وإذن. والمراد بالصاحب بالجنب الرفيق في سبيل تعلم وصناعة وسفر بالعموم. أيها المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. إن من مقتضيات التعاليم الإسلامية ألا يؤذي أحد جاره، لأن الإسلام نهى عن وشد النهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذه حقوق الجار بينتها أمامكم باختصار. الآن نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الرافع قريشي، واسم أبي محمد حامد قريشي. أنا أدرس في الصف الثالث. أريد أن ألقي أمامكم تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي وسيا فاطمة واسم أبي محمد شكيل. أنا أدرس في الصف الثالث. أقدم أمامكم حديثا نبويا مع الترجمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "The rights of the Muslim over another Muslim are 6. It was said, "What are they, O Messenger of Allah?" He said, "When you meet him, greet him with Assalamu alaikum. And when he invites you, accept the invitation. And when he seeks your advice, advise him. And when he sneezes and prays Allah, then say, Yarhamukallah. And when he falls sick, visit him. And when he dies, follow his funeral." It is narrated by Muslim rahimahullah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Sayyid Al-Sami wa ismu Abi Sayyid Abdul Kalim. Ana adrusu fi الصف الثاني. أقدم أمامكم حديثا نبويا مع الترجمة عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Abdullah ibn Umar رضي الله narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "A Muslim is the one who avoids harming Muslim with his tongue and hand, and a muhajir is the one who gives up all what Allah has forbidden." Sahih Bukhari, volume number 1, hadith number 15. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सूट कितना प्रीटी है, ये तो सिर्फ 5000 का है. सूट तो वो है जो मैंने कल शॉपिंग से खरीदा था, वो पूरे 10,000 का है. मैं वो पहनूंगी, लोग मुझे देखते रह जाएंगे. अरे बेटा, stop watching TV, get up and go to study. Tomorrow you have an exam. Done, sure, I will study later. Yeah, I know that you love dance shows, पर अभी तो पढ़ ले मेरी बच्ची, बाद में खूब टीवी देख लेना. अरे मम्मा, बाद में पढ़ लूंगी.
اسے ڈانس بہت پسند ہے، کہتی ہے بڑے ہو کر ڈانسر بنے گی۔ پر بیٹا اپنی امی کی بات مانیے، ابھی پڑھ لیجئے فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں بیٹا پڑھ لیجئے۔ ارے بیٹا آپ تو میری بات سنتی ہی نہیں، بہت ضدی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں سنتی، کیا کروں میں اس کا؟ بس سارا دن ٹی وی، ڈانس، فلم، گیمز۔ ثنا سی who's on the door؟ Oh mama, don't disturb you, see by yourself۔ اوہ یہ تو کچھ سنتی ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ How are you aunty؟ I am fine۔ آئیے بیٹھیے، کیسے آنا ہوا؟ السلام علیکم۔ No, shake hand with right hand۔ اوہ leave it۔ ہم آپ کے پڑوس میں ابھی آئے، سوچا کہ آپ سے پہلے ملاقات کریں، اس طرح ہم ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں گے۔ میرا نام ثروت ہے، یہ میری بیٹی جویریہ ہے، اس کے والد انجینئر ہیں۔ میرا نام فردوس ہے، یہ میری بہن کہکشاں ہے، یہ میرا بیٹی ثنا ہے۔ ثنا آنٹی آئی ہیں، وش ہر۔ ہائے کہکشاں، مہمان آئے ہیں، اسنیکس لے آؤ۔ Don't eat with left hand، کیونکہ لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان لا تاکل بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ What did you say something؟ No, I am just reciting dua before eating۔ ثنا کو تو ان سب باتوں سے کچھ مطلب نہیں ہے، روز روز FDI کے بارے میں آتا ہے، آخر یہ FDI ہے کیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ FDI کا مطلب میں بولتی ہوں، فالتو ڈراؤنا انسان۔ FDI کا مطلب ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اٹ از ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انٹو پروڈکشن اور بزنس ٹو کنٹری بائی اے کمپنی ٹو اندر کنٹری۔ ماشاء اللہ کی پیاری بچی ہے، اس کا کتنی نالج ہے۔ ہیلو، واٹ ٹوڈے از یور برتھ ڈے؟ ہیپی برتھ ڈے، آئی ول شیورلی کم۔ اوکے بائے۔ مما آج میرے سہیلی کی برتھ ڈے ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، مجھے جانا ہے۔ نو بیٹا، برتھ ڈے میں نہیں جاتے، چپ چاپ جا کر پڑھو۔ لیکن مجھے جانا ہے۔ نو بیٹا ڈونٹ گو۔ جویریہ بھی تو نہیں جاتی ہے، کیوں جویریہ؟ نہیں آنٹی، میں تو میری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی نہیں کرتی۔ کیا تم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی؟ کیک نہیں کاٹتی، سب سے گفٹ نہیں لیتی، پارٹی بھی نہیں رکھتی، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 33۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے، اس لیے ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لڑکی، آپ کہاں پڑھتی ہو؟ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی؟ I am studying IPS International. Inshallah, I will be Hafiz, Da'i and the doctor. انشاءاللہ۔ ثنا، میں تو اپنی بچی کو اچھے اسکول میں پڑھاتی ہوں، دیکھنا وہ بڑی ہو کر بہت قابل بنے گی۔ نو مما، میں تو بڑی ہو کر فیمس ڈانسر بنوں گی۔ کیا ہمیں ہمارے بچوں کو پیسے کمانے کے لیے پڑھانا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ صرف دیکھنا چاہیے کہ ہماری لڑکی ڈاکٹر، انجینئر یا آرکیٹیکٹ بنے گی؟ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری لڑکی انسان کیسے بنے گی؟ سٹی کے سب سے اسکول میں پڑھانے کا کیا فائدہ؟ رائٹ سسٹر، کانوینٹ ایجوکیشن سے ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے، اچھی اور بری کی تمیز کھوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا پھر ہمیں ہمارے بچوں کو مدرسوں میں پڑھا کر ماڈرن ایجوکیشن سے دور کر دینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ دین تسلیم کرنے سے ہمارے بچے بیکورڈ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایسے کہیں نہیں کہا گیا کہ ماڈرن ایجوکیشن سے دور ہو جاؤ، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈال دیں تو ہمارے لیے مشکل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, come in. Please sit down. No, I mean to say it on the chair. My certificate, sir. What is your name? MP, sir. What's that? Mohammad Parvez, sir. Oh, I see. What is your father name? MP, sir. Again MP, what? Muzammil Parvez, sir. Okay, what is your native place? MP, sir. Oh, you mean to say Madhya Pradesh? No, Manipal, sir. Okay, what is your qualifications? MP, sir. Again MP, what? Matric pass, sir. Why do you need this job? MP, sir. Oh my God, again MP, what? Money problem, sir. Okay, can you describe your personality? Yes, MP, sir. Again MP, what? Mind-blowing personality, sir. Take your file, your interview is over, you can leave now. MP, sir. What is your last MP now? My performance, sir. Oh, go MP. What this is, sir? Mentally punctured. MP, sir. What? My pleasure, sir. Next candidate, please. Yes, come in. Please take your seat. No, I mean to say sit on the chair. Those are my certificates, sir. Okay, what is your name? Razak, sir. What is your qualifications? Tech pass, sir. Very nice. I am going to ask some simple questions. Okay, sir. There are 50 goats in an aeroplane. You throw one from them. Then how many goats left in the aeroplane? That's very easy, sir. 49 goats, sir. Okay, tell me 3 steps to keep elephant in the refrigerator. Open the fridge, keep an elephant in it, close the fridge. Well done. Tell me 4 steps to keep deer in the refrigerator. Open the fridge, keep out an elephant, keep the deer in it, close the fridge. Okay, it's a lion's birthday party. All animals went except one. Who is it? Obviously it is deer, sir, because it is locked in the refrigerator, no? Okay, one lady want to cross the river and the river is full of dangerous crocodiles. How would she cross the river? She would simply cross the river, sir, But how? because all the crocodiles went to lion's birthday party, sir. Okay, brilliant. I want to know your typing speed. How many letters you can type in 1 minute? I can type 100 letters, sir, but without accuracy. Okay, you please come after 1 hour because boss will come after 1 hour. What? Then who are you? I too a candidate like you. Then what are you doing here? I came early and I was just practicing for my interview. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے
IPS انٹرنیشنل کے نام سے ایک ایسے عظیم دعوت و تبلیغ، اصلاح اور ہمارے فیوچر جنریشن کو گلوبل لیڈرز آف ٹمارو انٹرنیشنل لیول سپیکرز بنانے کا اس عظیم مشن میں ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ تمام سکولز کے جو IPS انٹرنیشنل اکبر باغ برانچ، IPS انٹرنیشنل ٹولی چوکی برانچ، IPS انٹرنیشنل جہانما برانچ کے تمام انچارجز، ٹیچرز، نان ٹیچنگ سٹاف، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس، تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اور ان کے فیملیوں کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے یہاں جمع ہونے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ مجھے یہ 4th ایئر جو ہے اکیڈمک ایئر اپنا IPS انٹرنیشنل کا کمپلیشن ہونے جا رہا ہے سکسیسفلی، تو پچھلے 4 سال میں اتنی خوشی مجھے نہیں ہوئی جتنی یہ اس اینول ڈے کے دیکھنے پر مجھے خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ ہمیشہ میں نے ہمارے جو شیخ رفیق مدنی حفظہ اللہ جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہے، جس جستجو سے وہ اسکول کے تمام برانچز کے صرف اسلامک اسٹڈیز ہی نہیں بلکہ دوسرے دیگر ریسپانسبلٹیز والنٹیرلی دیکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے وہ کام کرتے تھے، اور ہمارے انچارجز یہ تمام لوگوں نے پچھلے 3 سال سے کنٹینیوسلی IPS کی ڈیولپمنٹ کے لیے بے انتہا محنت کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے ایک گول ختم ہوتا ہے دوسرا گول رکھتے جاتا ہوں، ایک گول ختم ہوتا ہے دوسرا گول رکھتے جاتا ہوں، کبھی ان کو زیادہ اپریسیشن نہیں کیا میں۔ لیکن اس موقع پر میں تہہ دل سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ایفورٹس لاجواب ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور جو کام دل سے کیا جاتا ہے وہ کام رنگ لاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایونٹ رنگ لایا، اس کا ثبوت آپ پیرنٹس ہیں کہ اتنے صبر اور تحمل کے ساتھ میں آج پورا دن آپ نے دیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مینجمنٹ کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پیرنٹس کو، سٹاف کو، ٹیم کو کسی کو ستانے کا، کسی کے اوپر ظلم کرنے کا، کسی کو حد سے زیادہ تکلیف دینے کا کبھی مقصد نہیں رہا ہے۔ جو کچھ بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اس نیک نیتی کے ساتھ ہے۔ جو مقصد ہم لوگوں نے IPS انٹرنیشنل کا رکھا ہے وہ گلوبل لیڈرز آف ٹمارو، آنے والے کل کے بہترین لیڈرز کو ہم نے تیار کرنا ہے، بہترین مبلغوں کو ہم نے تیار کرنا ہے، بہترین علماء اور بہترین حفاظ کو ہم نے تیار کرنا ہے، جن کو دنیا کی امامت باغڈور سنبھالنا ہے۔ کیونکہ ہمارے زندگیاں تو تقریباً گزر گئی، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں کہ ہمارے بچوں کو گلوبل لیڈرز بنا دے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے فہرست میں ہمارا نام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شامل کر دے۔ تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آرام پرست قوم کبھی بھی جو ہے ریولیوشن نہیں لا سکی۔ مکی زندگی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تک آپ دیکھیے، آپ سیرت کا مطالعہ کریے، پوری 23 سالانہ نبوی زندگی جو ہے مشکلات سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، غزووں سے، تمام پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں آدمی کی کوالٹی، آدمی کا صبر، آدمی کا تحمل، آدمی کی اچھائیاں کب ابھرتی ہے؟ جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ تو ہم تمام پیرنٹس کو، اگر ہم کو آج دنیا کو عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، آج دنیا کو علی رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، آج دنیا کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، صحابہ کے جیسے لیڈرز کی ضرورت آج دنیا کو ہے، تو اگر ایسے لیڈرز ہم بنا کے دنیا کو دے دیے تو آپ نے دنیا کے لیے بھی اپنا ٹاسک پورا کر دیا، اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کا یہیں سے اپنا جو ہے نا آپ نے انتخاب کر کے چلے گئے۔ تو اسی لیے جو بھی ٹاسک آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو بھی پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، اچھے سے اچھا، اچھے سے بہترین IPS کو بنائیں، یہی مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر کسی کو دل سے تکلیف ہوئی یا
میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسٹاف کو، ہمارے پیرنٹس کو کہ جو میں آیت کی تلاوت کیا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت کے تعلق سے کہتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 کی یہ آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس پہ استقامت سے ڈٹ جاتا ہے تو فرشتے نزول ہوتے ہیں اس کو خوشخبری دینے کے لیے، اسے کہتے ہیں تم غمناک ہو، ڈرو نہیں اور غمناک نہ ہو، جس جنت کی تم کو بشارت دیا ہے اس کی بشارت دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے۔ یہ جو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین پہ استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹاف یہ خیال رکھے کہ ہمارے کبھی پریشانی میں یا ٹینشن میں ہمارے کام کے اس میں ہمارے رویے کو لے کر کوئی ایک پیرنٹ جو ہے IPS کو چھوڑ دیتا ہے، یا پیرنٹ یہ خیال رکھے کہ اسٹاف کے برے رویے سے یا کسی سے کبھی کوئی غلطی ہوگی، انبن ہوگی، اس سے اگر ہمارے بچے کو ہم IPS سے نکال لیں گے تو یہ شیطان یہ بڑے ایک ٹاسک سے، ایک بڑے کام سے ہمیں جو ہے نا منتشر کر رہا ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور آپس میں صلح کر لے، آپس میں اچھی بات کرے اور اس IPS انٹرنیشنل کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے۔ یہی میرا میسیج ہے آج کے دن، اور میں کہنے کے لیے تو اتنی چیزیں ہیں لیکن اتنا وقت اس کا اجازت نہیں دیتا ہے، تو میں سب لوگوں کو نام سے جو ہمارے ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں جو UARC کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، جو آج کے جو بیک گراؤنڈز دیکھ رہے ہیں آپ، بہت محنت کے ساتھ کانسیپٹ کے پروگرام کے حساب سے کئی دن سے اس کے پیچھے جستجو کرتے ہوئے سیٹ کرتے ہوئے ہمارے سلیم دائی نے ایک کام کیا ہے، اسی طرح ہمارے محمد بھائی اور ہمارے ساتھ بھائی جو UARC کے جو DVDs کو خوبصورت بنا کے لوگوں کو RMTV میں پریزنٹ کرنے والے محمد سعد بھائی، اور اس طرح عبدالرزاق بھائی، اور شاید کسی کا نام میں بھول جاؤں، ہر ایک کے نام سے جو مینٹرز یہاں پہ صبر کا مظاہرہ کیے ہیں، اور ہمارے آصف بھائی، تمام ٹیچرز جو کام کرے ہیں، اس سے میرا ہمت افزائی ہوئی آج، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ زندگی باقی رہے گا IPS انٹرنیشنل کو پوری رفتار کے ساتھ میں ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے سے انشاءاللہ اگر یہ ٹیم میرا ساتھ رہے گا تو اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے بچا کے، اپنے نفس کے برائیوں سے بچا کے جنت الفردوس تک پہنچائے، آمین۔ اور حفاظ اکرام، خاص کر کے یہ میرے سے رہ گیا جو ایکسپلور حفاظ کا جو ٹیم ہے، آج اینول ڈے ایسا ہو گیا، کئی اسکولس میں سیلیبریشن ہوتا ہے لیکن اینول ڈے ہمارے لیے ایک ایونٹ ہے، صرف سیلیبریشن نہیں ہے کہ یہاں کچھ گانا بجانا ہو جائے، بچے کچھ ریفریش ہو جائے، کھیل لیے، پیرنٹس آئے کھائے پیے چلے گئے۔ بچے کیا کام کر رہے ہیں، ٹیچرز کیسا کر رہے ہیں، اسکول کیا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اس کو دکھانے کا اور بچوں کو شروع سے نرسری سے لے کے انٹرنیشنل لیول کا سٹیج انتظام کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اسی کے تحت آسک حفاظ جو پروگرام ہے، ہمارے بلال سر جو اسلامک ڈپارٹمنٹ کے انچارج، اسی طرح ہمارے جہنما کے حفاظ اور ہمارے ٹولی چوکی کے دیگر حفاظ، یہ تمام لوگوں نے یہ جرت کی ہے کہ بچوں کو آپ کے سامنے لا کے، جن کے 5 پارے، کسی کے 6 پارے، کسی کے 7 پارے ہوئے، ابھی ان کا حفظ کی شروعات ہوئی، ایسے حفاظ کو سٹیج پہ لا کے ٹیسٹ کے لیے آپ